बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन कराम, गामदी साहब से हमने कई नशस्तों में ये जानने की कोशिश की थी कि दीन पर गौर व फ़िक्र के क्या उसूल हैं। मबादी तदब्बुर कुरान, मबादी तदब्बुर सुन्नत, मबादी तदब्बुर हदीस, इन सब को उनकी किताब मीज़ान से बहुत ही तफसील के साथ हमने समझा और ये जाना कि जब कोई आलिम आगे बढ़ के मज़हब पर गौर व फ़िक्र का आगाज़ करता है तो उसके सामने वो क्या उसूल हैं जो पेश नज़र रहने चाहिए। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों जो माखज़ हैं और उसके बाद हदीस है, इनके उसूल पर गौर व फ़िक्र के बाद ये उसूल फ़िक़्ह क्या चीज़ हैं जो हमारे यहाँ बिलूम ज़ेर बहस आते हैं। क्या गामदी साहब उसूल फ़िक़्ह पर यकीन रखते हैं? उनके अपने भी उसूल फ़िक़्ह हैं, तो वो क्या हैं? इस सब को हम जानेंगे। हज़रत साबिक़ हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक मज़मून आपका सामने आया जिसका उन्वान था उसूल फ़िक़्ह। मैं उसकी इब्तदाई इबारत आपकी खिदमत में पेश करके उसकी तौज़ीह चाहूँगा। आपने लिखा कि अल्लाह ताला की जो हिदायत पैगम्बरों की वसातत से मिली है उसमें असल की हैसियत कुरान और सुन्नत को हासिल है। इनकी तफ़हीम व तबयीन के जो उसूल दीन के हर तालिब इल्म के पेश नज़र रखने चाहिए हैं वो हमने अपनी किताब मीज़ान के मुक़द्दमा उसूल मबादी में बयान कर दी हैं। इसी उन्वान से उनका ख़ुलासा भी हमारी किताब मक़ामात में देख लिया जा सकता है। इनके अलावा तबन अगर कोई चीज़ खुदा की मंशा तक पहुँचने का ज़रिया बन सकती है तो वो इज्तिहाद है। इससे बहुत सी दूसरी चीज़ों के साथ हम उनके अहकाम को भी समझने की कोशिश करते हैं जो बरह रास्त नसूस में बयान नहीं हुए मगर अपनी नौइयत के लिहाज से उन्हीं के इत्लाक़ात हैं जो लोगों की राय और फ़हम पर छोड़ दिए गए हैं। क़ियास इसी की एक किस्म है। कुरान में इसके लिए इस्तेमाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इससे जो चीज़ वजूद में आती है उसे हम फ़िक़्ह से ताबीर करते हैं। इसी का एक बड़ा हिस्सा फ़िक़्हुन नबी है। इसके बाद उलमा और फ़ुक़हा के इज्तिहादात हैं। उसूल फ़िक़्ह की ताबीर हम इसी दायरे में इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइएगा कि क्या ज़रूरत पेश आती है जब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है, जब सुन्नत हमारे पास मौजूद है, अहादीस हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इस दायरे में क्यों जाते हैं? फ़िक़्ह क्या चीज़ होती है और दायरे में जाने से पहले उसके उसूल बनाना क्यों ज़रूरी है? हमारे यहाँ तो फ़िक़्ह का लफ्ज़ पूरे दीन के फ़हम के लिए इस्तेमाल हो गया है। उसूल फ़िक़्ह में इसी वजह से ये बयान किया जाता है कि कुरान मजीद को कैसे समझा जाएगा, अल्फाज की दलालतें क्या होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आती हैं। चुनांचे उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरे दीन की तफ़हीम के लिए ये एक इल्म बन जाता है। मैं इसको इस तरह नहीं लेता। मेरे नज़दीक अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद को आपने समझना है। ज़ाहिर है कि वो सबसे पहली चीज़ है, उसी में हमें हिदायत दी गई है। वो अल्लाह की किताब है, हमारे लिए हुज्जत है, हमारे तमाम इख्तलाफात में कौल फ़ैसल है। उसको समझने के लिए जो इल्म वजूद में आना चाहिए उसको बिल्कुल अलग बयान होना चाहिए और वो उसूल तफसीर के नाम ही से बयान करना चाहिए। जिस तरह के मेरी किताब का आपने हवाला दिया उसमें मैंने बताया है कि तदब्बुर कुरान के लिए क्या चीज़ें पेश नज़र रहनी चाहिए। उसके भी दो हिस्से हैं। एक का ताल्लुक़ तो बुनियादी उसूलों से है, वो मैंने उसमें बयान कर दिए और वो आप देखें तो वो 10 उसूल हैं जिनको सामने रख कर अल्लाह की किताब कुरान मजीद का मुताला करना चाहिए। ठीक। लेकिन उसके बाद लफ्ज़ को कैसे समझना है, जुमले की तारीफ़ कैसे इख्तियार करनी है, सियाक़ व सबाक़ की रियायत कैसे मलहूज़ रखनी है, ज़ाहिर है ये अपनी ज़ात में ख़ुद एक साइंस है। इसकी तरबियत भी हासिल करना होती है। इसके लिए पढ़ने पढ़ाने की भी बहुत सी चीज़ें हैं और चूँकि हमारे यहाँ तफसीर की एक बहुत बड़ी रवायत पस मंज़र में मौजूद है तो उस पर भी एक गहरी नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे नज़दीक इसको बिल्कुल एक अलग इल्म के तौर पर रखना चाहिए। अगर आप देखें तो एक इब्न तैमिया का मुक़द्दमा फ़ी तफ़सीर, एक अल-फौज़ुल कबीर और बाज़ तफ़सीरों के मुक़द्दमे, इससे ज़्यादा कोई चीज़ आपको इस पर नहीं मिलती। हमारे यहाँ इसको चूँकि उसूल फ़िक़्ह का हिस्सा बना दिया गया तो इस वजह से ज़्यादा काबिल एतना नहीं रहा, जबकि इसको होना चाहिए। यही वजह है कि जब इमाम फ़राही ने कुरान मजीद पर अपनी तजदीदी मसाइल शुरू की हैं तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को मौजू बनाया है। चुनांचे कितनी किताबें हैं जिनको उन्होंने इसी चीज़ को सामने रख कर मुरतब करना चाहा। मुफरदात के बारे में क्या तरीका इख्तियार करना है, उसूल तावील में क्या चीज़ें मलहूज़ रखनी है, निज़ामुल कुरान क्या चीज़ है, कुरान के असालीब क्या हैं, इसी तरह मुद्दा तक पहुँचने की रुकावटों को कैसे दूर करना है, कुरान मजीद के अंदर जो इस्तिदलाल के तरीके इख्तियार किए गए हैं या जो हुज्जत कायम की गई है उसके लिए क्या क्या असालीब कुरान ने इख्तियार किए हैं। तो आप ये देखते हैं कि उन्होंने ये कोशिश की कि इस पूरे फ़न को
مستقل کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس پر ظاہر ہے کہ بہت کچھ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تاہم استاذ امام نے اس پر جو کام کیا، پھر ہم نے جب ان سے پڑھا اور اس موقع کے اوپر انہوں نے لیکچرز دیے جو قرآن فہمی کے اصول کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا اصول و مبادی ہیں جو اس باب میں زیر بحث رہنے چاہیے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس دائرے کو سمجھنا ضروری ہے جس پہ میں فقہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو یہ تو اصول تفسیر ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ ہماری پرانی روایت میں یہ فقہ کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ ان کو بالکل الگ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث و سنت کی تعین کے اصول، یعنی یہ بات کہ آپ کسی چیز کو سنت قرار دے رہے ہیں تو کس طرح قرار دیں گے؟ وہ منتقل ہو گئی ہے، لوگوں تک پہنچ گئی ہے، ان میں رائج ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، قرآنی کی طرح واجب الاطاعت ہے، تو اب سنت کو متعین کرنا ہوگا نا، اس کے کیا مبادی ہوں گے؟ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی الگ سے بیان کیا ہے۔ وہ 7 اصول آپ دیکھ سکتے ہیں جو مبادی تدبر سنت کے عنوان سے میری کتاب کے مقدمے میں واضح کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا فن ہے۔ مسلمانوں نے اس میں بہت کمال دکھایا ہے۔ جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ تاریخ ہمارے ہاں پہنچی ہے، اس کو تنقیح کے مراحل سے گزارا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، اس کے راویوں کو دیکھا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا ہے، اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو 10 اقسام اس کی متعین کر دی ہیں جن سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کہاں رکھنا ہے۔ اور یہ جس طرح سے ماضی میں کام ہوتا رہا ہے اسی طرح دور متوسط میں بھی ہوا ہے، اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور یہ کام جاری رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جن روایتوں کو صحیح اور حسن قرار دیا گیا ہے ان کے کیسے کیسے مجموعے ماضی میں آتے رہے ہیں اور کس طرح کے حال میں آئے ہیں۔ تو اصول حدیث، یعنی حدیث جو کچھ بھی، حدیث کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کے اصول کیا ہونے چاہیے آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے اسی طریقے سے اصول و مبادی کے زیر عنوان ان کو بھی اپنی کتاب کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے۔ تو قرآن، سنت، حدیث، ان کو بالکل الگ بیان ہونا چاہیے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے بیان کرنا چاہیے۔ یہ تو اصل دین سے متعلق ہمارا علم ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو قرآن سنت میں دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسانی فہم و تدبر پر چھوڑ دی ہیں، یعنی بات بیان کر دی ہے، اصول میں بیان کر دی ہے، عمومی اطلاق میں بیان کر دی ہے، لیکن وہ چیزیں جو عقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہیں، جو فطرت کی بنیاد پر متعین کی جا سکتی ہیں، جن میں اگر ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ خود اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ اس میں بڑی غیر معمولی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہدایت انہوں نے دی ہے وہ ایک علم بنے۔ اس ہدایت میں جن چیزوں کی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے ان کی وضاحت تو فرما دی ہے، اب اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دی گئی ہیں جن میں انسان سے یہ توقع کی جا رہی ہے یا اہل علم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ خود رائے قائم کر لیں گے تو وہ کریں۔ اس کی بڑی عمدہ مثالیں موجود ہیں جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر قرآن مجید کے اس طرح کے مضمرات کو کھولا ہے۔ مشہور باتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ کوئی شخص بھی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے۔ اب آگے بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ اگر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی کوئی علت ہے، کوئی حقیقت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ روکا جا رہا ہے، تو یہ چیز تو مثال کے طور پر فلاں جگہ بھی پائی جاتی ہے، فلاں جگہ بھی پائی جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا، یعنی ایک بات آپ نے کہی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہی بات اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرتے ہو تو یہ بھی حقیقت میں ماں اور بیٹی کو جمع کر لینا ہے، کیونکہ ان کا باہمی رشتہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو 2 بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بہنوں کے بارے میں تصریح ضروری تھی، یہ تو ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا ہے، بدرجہ عتم ان کو ایک نکاح میں جمع نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے یہ کیا کیا؟ یہ فقہ ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی تھی
اس کی وضاحت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اسی طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ خود قرآن مجید نے فقہی بعض معاملات کے بارے میں تصریحات کی ہیں جی۔ مثلا میراث کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا 11-12 آیت میں، سورہ نساء کی 11-12 آیت میں بیان کر دیا۔ اس میں ایک خاص صورت بیان کی ہے کہ اگر اولاد ہے تو یہ حصے ہوں گے، اور اولاد کی موجودگی میں والدین کے حصے یہ ہوں گے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اگر والدین ہی تنہا وارث ہیں تو پھر کیا نوعیت ہوگی، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو ماں کا حصہ واپس آ جائے گا۔ اب یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جب ماں کا حصہ اسی صورت میں واپس چلا گیا ہے جو اولاد کی صورت میں اس کا حصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ گویا انگلی اٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بہن بھائیوں کو اولاد کا قائم مقام سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن یہ لفظوں میں بات بیان نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، ہمارے فہم پر چھوڑ دیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، وہ نہ کرتے تو جو کچھ بعد کے فقہا نے کیا ہے ان کو کرنا پڑتا یہ، ٹھیک، لیکن انہوں نے یہ بات سامنے رکھ دی۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر میں اس کا جواب دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فقہ القرآن ہے، یعنی قرآن مجید نے جو شریعت کا قانون بیان کیا تھا اس میں ایک چیز کو اشارہ کر کے لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کے فہم پر جو چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں وہ دائرہ ہے جس سے فقہ شروع ہوتی ہے، یعنی میں فقہ کا لفظ اس دائرے کے لیے استعمال کرتا ہوں، یہی وہ دائرہ ہے جس کے لیے ہم اجتہاد کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس میں دو چیزیں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں۔ ایک یہ کہ دین نے ایک اصولی بات کر دی، کسی چیز کی تفصیل نہیں کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ فرما دیا کہ امرہم شوری بینہم، مسلمانوں کا نظم ہمیشہ ان کی رائے اور مشورے پر مبنی ہوگا، اصول بیان کر دیا۔ اب اس اصول کو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ اصول سمجھ میں بھی آ گیا۔ اس اصول کی بنیاد پر آپ کوئی نظام بنائیں گے نا، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، رائے کیسے لینی ہے، مشورہ کیسے لینا ہے، کہاں کہاں لینا ہے، کس چیز کو مشورے پر قائم رکھنا ہے، کس کو قائم نہیں رکھنا، اس کے لیے مقننہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے عدلیہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے انتظامیہ ہوگی یا نہیں ہوگی، افواج کیسے ہوں گی، ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، دسیوں سوالات پیدا ہو گئے۔ تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنائیں گے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ اصول بتا دیا گیا، لیکن یہ سارا نظام بنانے کا کام آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ بھی اجتہادی طریقہ ہوگا، یعنی دنیا بھی بنائے گی، آپ بھی بنائیں گے، پھر آپ اپنے اصول کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا انتخاب کریں گے اور ممکن ہے کہ خود بنا لیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے جب خلفائے راشدین کے آخری دور پر تبصرہ کیا تو اس میں یہ بتایا کہ خلفائے راشدین نے اس اصول پر عمل کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک تو بہت موزوں طریقہ تھا اور بڑا کامیاب بھی رہا، لیکن جب ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی تو پھر وہ طریقہ استعمال کرنا ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ ایک نیا نظم وجود میں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں لایا جا سکا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بجائے اس کے کہ ہم امرہم شوری بینہم کی بنیاد پر اجتہاد کر کے ایک نظم بنانے میں کامیاب ہو جاتے، ہمیں دنیا میں جو طریقہ چل رہا تھا پرامن انتقال اقتدار کا یعنی ملوکیت، اس کو اختیار کرنا پڑ گیا۔ جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اصول دے دیے جاتے ہیں ان پر اجتہاد کرنے کی ذمہ داری پھر اہل علم کی ہوتی ہے، مسلمان امت کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی فقہ کا دائرہ ہوا۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی حکم دیا گیا ہے اور اس میں کسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے آپ کو کہ آپ یہاں خود غور کر لیں، وہ عقلی تقاضا ہے، بات سمجھ لی ہے یا اصول سمجھ لیا ہے یا قاعدہ آپ نے متعین کر لیا ہے، تو اب اطلاق میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں تصریح نہیں کرتے، بندوں پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی فقہ کا دائرہ ہوا۔ پھر ایک بہت بڑا دائرہ اسی کے ذیل میں وہ بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے یا استثناء دیا ہے۔ بتایا نا کہ حرمتوں کے معاملے میں استثناء کا اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر اضطرار لاحق ہو گیا ہے، یعنی انسان بالکل مجبور ہو گیا، اس کی جان مال آبرو پر بنائی ہے، تو وہ کسی حرام چیز کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ وہ غیر باغن ولا عاد ہونا چاہیے، یعنی نہ حدود سے انسان تجاوز کرے اور نہ شوق کے ساتھ کسی حرام چیز کو کھانا پینا شروع کر دے۔ تو اس شرط کے ساتھ
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استثناء دیا گیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے معاملے میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ غیر معمولی مشقت، غیر معتاد مشقت پیش آ گئی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ ان کی عبادت میں عسر اختیار کیا جائے، اس میں یسری اللہ کو پسند ہے، آسانی پسند ہے، تو اس میں رخصتیں دے دی گئی ہیں۔ یعنی یہ صورت ہو تو نماز ایسے پڑھو گے، یہ صورت ہو تو ایسے ہوگی، روزے میں یہ رخصتیں ہوں گی، حج میں یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن و سنت کی صورت میں مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بیان کیا، کوئی قاعدہ بیان کیا، اس کے اطلاق کی صورتیں ہمیں خود تیار کرنی ہیں، نظم خود بنانا ہے، تو اجتہاد کا دائرہ یہ فقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی معاملے میں کوئی قانون دیا، کوئی ضابطہ دیا اور اس کے اجزاء متعین کرتے وقت کسی ایک چیز کو یا دو چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اصول بیان ہو گیا ہے، قاعدہ بیان ہو گیا ہے، اس کی روشنی میں خود متعین کر لیں گے، تو یہ جو کچھ ہوگا یہ فقہ ہے۔ اور اسی طرح سے رخصت اور استثناء کے لیے جو اصولی بات کر دی گئی ہے، ظاہر ہے اس کی صورتیں نئی نئی پیش آئیں گی، ان پر پھر اطلاق کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارے ہاں جب ایک بہت بڑی وبا پھیلی تو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں بھی، حج کے معاملے میں بھی، عمرے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ اسی طرح سے نئی دوائیں ایجاد ہو جاتی ہیں، پوسٹ مارٹم کا طریقہ آ گیا، خون کی تبدیلی کے اعضاء کی پیوند ہے، اعضاء کی پیوند کاری آ گئی۔ تو یہ جتنے اس طرح کے معاملات ہیں، ان سب میں جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں دین میں اصل حکم کو سامنے رکھ کر یا قاعدے کو سامنے رکھ کر، تو یہ فقہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو میں فقہ کو اس دائرے میں استعمال کرتا ہوں، یعنی قرآن کی تفسیر کے اصول ہوں گے، اصول تفسیر، اور اسی طریقے سے سنت کی تعین کے اصول ہوں گے جن میں اس کے مبادی بیان کیے جائیں گے، حدیث کے لیے بھی اصول الگ سے ہوں گے، اور فقہ یہ ہے کہ وہ دائرہ جس کو میں نے اب متعین کیا، تین چیزیں متعین کر دی ہیں، اس میں جب ہم کوئی رائے قائم کریں گے یا کوئی اجتہاد کریں گے تو یہ کیا ہے، یہ فقہ ہے، اور اس کے اصول بھی میں نے لکھ دیے ہیں جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا۔ ٹھیک ہے، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کس پس منظر میں آپ بات کرتے ہیں اور اصول فقہ کی یہ تعبیر آپ کے ہاں کیسے زیر بحث ہے۔ یہ بتائیے گا، قرآن مجید نے ایک جگہ پہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے جو نکلیں اور دین میں پھر تفقہ پیدا کریں، یہ فقہ کی تعبیر ہی سے مشابہ ایک لفظ ہے، کیا وہاں پر تفقہ پیدا کرنے سے بھی یہی مراد ہے؟ کیونکہ قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، سنت مسلمانوں میں جاری ہے، تو تفقہ کس چیز میں پیدا کریں، کیا پس منظر ہے اس کا؟ نہیں، وہاں یہ لفظ اس معنی میں نہیں استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ فقہ کا لفظ، تفقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ہے غور و فکر کرنا۔ وہ غور و فکر اللہ کے دین میں بھی کیا جائے گا، قرآن میں بھی کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں فقہ کی تعبیر پورے دین کے فہم کے لیے اختیار کر لی گئی، یعنی لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ قرآن، سنت، اسی طریقے سے زمانہ رسالت کی تاریخ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ متعین چیزیں ہیں، تو اس سب کو اس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے، ان کو الگ الگ علوم میں مدون کرنا چاہیے، اور فقہ کا لفظ، اجتہاد کا لفظ اسی دائرے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہمارے ہاں ابہام پیدا ہوا ہے بعض چیزوں میں وہ دور ہوگا۔ میں نے جو کام کیا ہے دین پر، اس میں ایک اہم کام یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ اس کی اہمیت محسوس نہ کریں، وہ بعض اصطلاحات کی نئی توضیح بھی ہے، ان کے اطلاق کے نئے حدود بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علوم کے بارے میں بھی یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان میں اگر کسی جگہ کوئی خلط مبس پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ہمیں دور کر دینا چاہیے۔ بعض چیزیں اصل اور فرع دونوں میں ابہام پیدا کرتی ہیں۔ مثلا دیکھیے، میں ایک ابہام کی سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ یعنی ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ حکم قرآن کا ہے، یہ سنت کا ہے۔ یہاں ماخذ کی حیثیت سے، سورس کی حیثیت سے سنت کا لفظ بولا جاتا ہے، ہمارا پورا علم بولتا ہے، مسلمانوں کی پوری روایت بولتی ہے۔ لیکن آپ نے ایک اور لفظ بھی سنا ہوگا، عبادات کے معاملے میں بعض اوقات کہا جاتا ہے یہ نفل ہے، یہ سنت ہے، درا حالے کہ جو فرائض ہیں وہ بھی سنت ہی سے معلوم ہوئے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیا کہ تم کو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو اب وہاں سنت کا لفظ ایک بالکل اور فقہی مفہوم ہے جس میں بولا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ خلط مبس۔ جب ہم نے سنت کو ماخذ کی حیثیت سے موضوع بنایا، وہ چونکہ عام لوگوں میں اس طرح موضوع نہیں بنتی، تو لوگ ہمیشہ اس جانب چلے جاتے ہیں، اچھا یہ سنت ہے، کیا اس کو سنت کہتے ہیں؟ تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے علوم میں۔ کوشش کی ہے میں نے کہ ان سب چیزوں کو بھی
جتنا واضح کرنا ممکن ہے واضح کر دیا جائے۔ تو فقہ کے معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو اصول تفسیر، اصول حدیث اور تعین سنت کے مبادی کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اجتہاد کا دائرہ ہے جس میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہونی چاہیے، لیکن اصل دین کو بالکل الگ کر دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی کتاب کے خاتمے میں لکھی ہے کہ اس کتاب میں فقہ، کلام، فلسفہ اور تصوف سے بالکل الگ کر کے دین کو اس کی اصل صورت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اصل صورت میں دین کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ اجتہاد، تفہیم و تبیین اور قیاس، یہ تین اصطلاحات سامنے آتی ہیں، ان تینوں میں باہمی طور پہ کیا فرق ہے؟ تفہیم و تبیین کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں کوئی بات سمجھی سمجھائی جائے۔ تمام انسان ایک ہی ذہنی سطح کے نہیں ہوتے، دنیا کے تمام علوم میں یہی تقسیم نظر آتی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ساری دنیا نے نظریہ اضافیت دریافت کر لیا ہے یا اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو سائنس میں، دوسرے علوم میں، سماجیات، سیاسیات میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ معلم کی سطح پہ ہوتے ہیں، محقق ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں علمی طور پر، پھر اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ یہی صورتحال باقی علوم میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک عالم، ایک معلم، ایک محقق، وہ آپ کو کسی متن کو سمجھاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بڑے شعراء ہیں جن کے کلام کی شرحیں لکھی جاتی ہیں۔ کس لیے لکھی جاتی ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ کلام تو موجود ہے نا، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے فہم کے درجات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بڑا آدمی جس نے اس پر کام کیا ہوتا ہے یا جس کا وہ ذوق ہوتا ہے، وہ آپ کو انہی لفظوں کے اندر لے جا کر سمجھاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کا کام جو ہے یہ تفہیم و تبیین ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام انجام دیتے ہیں۔ بہت سی قرآن مجید کی آیات ہیں، بعض احکام ہیں جن کے بارے میں کوئی سوال ہوا تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی یا اس کو سمجھایا، تو یہ تفہیم و تبیین ہوگی۔ اسی طرح سے مسلمان امت میں ایک بڑا عالم قرآن کی تفسیر لکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین۔ اسی طریقے سے ہم دین کی شرح و وضاحت کرتے ہیں طالب علموں کی حیثیت سے، تو یہ کیا ہے؟ تفہیم و تبیین۔ تو کسی چیز کو سمجھانا، تفہیم کا مطلب ہے سمجھانا، تبیین کا مطلب ہے لوگوں کے فہم کے لحاظ سے اسے واضح کرنا۔ یعنی ایک چیز میرے لیے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن بعض اوقات جن لوگوں کا اشتغال نہیں ہوتا کسی علم سے یا اس میں کام نہیں کرتے، ظاہر ہے سارے لوگ تو فارغ ہو کے کسی علم کی تحصیل کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کو وہ بات جب سمجھائی جاتی ہے یا اس کی وضاحت کی جاتی ہے تو اس عمل کو تفہیم و تبیین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہو گیا تفہیم و تبیین۔ اجتہاد اور قیاس میں کیا فرق ہے؟ اجتہاد کا مطلب وہی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا کہ وہ چیزیں جو دین میں یا تو بطور اصول بیان ہوئی ہیں اور ان کے اطلاقات ہمیں خود طے کرنے ہوتے ہیں، یا ان کے لیے نظم خود بنانا ہوتا ہے، یا ان پر عمل کے طریقے خود متعین کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے لفظ اجتہاد بولتے ہیں۔ وہ چیزیں جو چھوڑ دی گئی ہیں کہ تم نے اس حکم کے اس پہلو کو خود سمجھنا ہے یا عقلی طور پر سمجھنا ممکن ہے، سمجھا جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی لفظ اجتہادی کا اطلاق ہوگا۔ اسی طرح رخصت اور استثناء کے معاملے میں اگر کوئی نیا اطلاق کرنا ہو تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو یہ تین ہی چیزیں بالعموم جن کے لیے لفظ اجتہاد بولا جاتا ہے، اور میں انہی کے لیے بولتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ کے جو فقہ کو پورے دین کی تفہیم کے معنی میں لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اجتہاد کا لفظ تفہیم و تبیین کے معنی میں بھی بول لیتے ہیں، لیکن میرے ہاں یہ فرق ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دائرہ وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی تفہیم و تبیین زیر بحث نہیں، بلکہ اس سے آگے کے مسائل زیر بحث ہیں۔ ٹھیک، اور قیاس اور اجتہاد کے مابین کیا فرق ہے؟ قیاس اصل میں اجتہاد کی ایک قسم ہے۔ یعنی قیاس میں کیا کیا جاتا ہے، آپ کے پاس پہلے کوئی حکم موجود ہوتا ہے، اس حکم کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ حکم دیا گیا، اس کے اندر کوئی حقیقت ہوگی جس کو علت کہا جاتا ہے، تو اس حقیقت کو سامنے اب وہ حکم کیا ہے اس کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس علیہ ہو گیا۔ آپ کسی نئی صورتحال کو اس پر قیاس کر رہے ہیں تو وہ مقیس ہو جائے گی۔ اس کی علت کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس کو متعین کرنے کا ایک عمل ہے جو ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ حکم کیا ہے، تو یہ چاروں ارکان جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ گویا اجتہاد جن معاملات میں بھی کیا جاتا ہے ان میں ایک اجتہاد کی قسم ہے اور بڑی قسم ہے، زیادہ تر یہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ آپ نے کچھ اصول بیان کیے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ دین سے متعلق ہر رائے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جائے گی جو قرآن کی روح سے دین کا مقصد ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مقصد انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام معاملات میں اس کے علم و عمل کا تزکیہ ہے۔ اس باب کی اخبار احاد کے فہم اور ہر رائے و اجتہاد کے ترک و اختیار میں دین کے اس مقصد کو اصل الاصول کی حیثیت سے پیش نظر رہنا چاہیے۔ یہ کیا اصول ہے؟ اور جب ہم مثال کے طور پہ اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو براہ راست قرآن و سنت میں بیان نہیں ہوئی ہیں اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی منشا جاننا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو دین کا مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کے غور و فکر کا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے خود دے دیے، جو قاعدے اس نے خود بیان کر دیے، جو اصول اس نے خود متعین کر دیے، وہ کسی مقصد کو سامنے رکھ کر متعین کیے گئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے مقصد ہو کوئی کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کوئی کام عبث نہیں کرتا، وہ حکیم ہے، تو اس لیے پورے دین کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ مقصد تزکیہ ہے، یعنی دین کا کیا چیز موضوع ہے اصلاً، وہ کیا چیز ہے جس کو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو ہے نا نصب العین، وہ تو یہ ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں بشارت دے دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہم وہاں پیش ہوں تو ہمارے نامہ اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ وہاں کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے۔ یہ تو نصب العین ہونا چاہیے، یعنی وہ ہدف ہے جو ہمیں آخرت میں حاصل کرنا ہے، موت کے بعد جس کو ہمارا ہدف بنایا گیا ہے، جس کی منادی انبیاء کرتے ہیں۔ لیکن اس ہدف تک پہنچنے کے لیے دنیا میں کیا چیز ہے جو دین پر عمل کر کے حاصل کی جاتی ہے، اس کو مقصد کہیں گے دین کا۔ تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی تو ہر ہدایت میں ملحوظ ہے، یعنی پوری دین کی ہدایت میں اسی چیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، تزکیہ، پاکیزگی، علم کا تزکیہ، عمل کا تزکیہ، جس کو آپ پیوریفیکیشن کہیے، پاکیزگی کہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ کر تمام احکام دیے ہیں۔ یعنی وہ عام طور پر مقاصد جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور عام طور پہ 5 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، وہ دنیوی قانون کے مقاصد ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں مقاصد پر مبنی اجتہاد بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد بڑے برے نتائج بھی نکلے ہیں۔ تاہم میرے نزدیک تو وہ ساری بات ہی بالکل بے بنیاد ہے۔ دین کا مقصد، اس کے تمام احکام کا محور کیا چیز ہے؟ وہ ہے تزکیہ، پاکیزگی۔ معیشت، معاشرت، سیاست، ہر چیز کے بارے میں دین جب بھی گفتگو کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اختیار کریں۔ دیکھیے کس خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ یعنی یہ جو نفس ہے، یہ جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ تمہاری شخصیت، اس کو خدا نے بنا سنوار کے تمہیں دے دیا ہے، تمہارے اندر اس میں فجور و تقوی الہام کر دیا ہے۔ اب اصل میں کامیابی کیا ہے؟ تم نے اس کو کتنا پاکیزہ بنا لیا، اور ناکامی کیا ہے؟ تم نے اس کو کتنا آلودہ بنا لیا۔ ٹھیک، تو آلودگی اور پاکیزگی کے مابین ایک جنگ ہے جو جاری ہے اس دنیا کے اندر، یعنی میں کتنا زیادہ پاکیزہ بن کے رہوں۔ چنانچہ میں نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ تینوں پہلوؤں سے، یعنی اگر عبادات کے بعد آپ دیکھیں تو تینوں پہلوؤں سے پاکیزگی ہی مطلوب ہے۔ بدن کی پاکیزگی، اس کے احکام دیے گئے ہیں۔ اسی طرح خور و نوش کی پاکیزگی، کھانے پینے کے بارے میں، طیبات کھاؤ گے، خبائث سے پرہیز کرو گے۔ ایسے ہی پھر اخلاق کی پاکیزگی۔ تو پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، یہ ہدف ہے دین میں۔ تو اس ہدف کو خدا نے، اس کائنات کے پروردگار نے، قرآن کے نازل کرنے والے نے تو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے۔ یعنی کوئی ایک آیت نہیں ہے جو اس سے ہٹ کے ہو، کوئی ایک حکم نہیں جو اس سے ہٹ کے ہو۔ تمام احکام کا مرکز اور محور یہی تزکیہ ہے۔ وہاں تو صورتحال اللہ تعالیٰ نے چونکہ بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی بات میں تو کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہو سکتی، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اور یہ میری کتاب کو اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ انسانی علم سے ماوراء و صحیح و خطا سے بالاتر ہے تو یہی دیکھ لو کہ اس کے اندر ادنا درجے میں تمہیں کوئی اختلاف یا تضاد نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین خود بیان فرمایا ہے یا اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جس کو ایک سنت کے طور پر جاری کرایا ہے، اس میں تو یہ چیز ملحوظ ہے۔ اب ہم جب اجتہاد یا فقہ کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو رائے قائم کرتے وقت یہ توجہ دلائی گئی ہے، بلکہ پہلا قاعدہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہدف کہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، یعنی کوئی اور چیز ہدف نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہو سکتا ہے کہ رائے قائم کرنے میں بہت بڑی غلطی ہو جائے۔
تو اصلی چیز پیش نظر رہنی چاہیے. یہ دیکھیے یہ چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر بھی پیش نظر رکھنی ناگزیر ہوتی ہے. پچھلے دنوں ہم نے کسی چیز کے بارے میں بیان کیا کہ اس میں فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کوئی بات تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس میں اگر اس کے طبی نقصانات بھی بیان کر دیا جاتے تو بہت اچھا ہوتا. تو اب یہ بات بتانا ضروری ہے کہ طبی نقصانات دین کا موضوع ہی نہیں ہے. وہ ان کو ملحوظ رکھ کے کوئی بات کہے گا نہیں. اس کو آپ دیکھیے ہم کس طریقے سے نیچے تک لے آئیں گے. آپ سے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ کزن میرج کے بارے میں کیا رائے ہے، تو ایک آدمی یہ کہے گا جی اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اس میں بعض بڑے مفاسد ہیں، اس میں اولاد میں بڑے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اب دین میں جو رشتے ممنوع قرار دیے گئے ہیں ان کا حصہ بنا دینا چاہیے. تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں، یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ طب کا موضوع ہے. اور جب ایک طبیب نے آپ کو بتا دیا یا تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ فلاں معاملے میں یہ کوئی خرابی ہے تو آپ کو اس سے بچنا چاہیے. ایسے ہی جیسے کسی مرض سے آپ بچتے ہیں، کسی تکلیف سے بچتے ہیں، کسی حادثے سے بچتے ہیں، دین کا یہ موضوع نہیں ہے. دین میں جو رشتے حرام کیے گئے ہیں وہ اس اصول پر نہیں کیے گئے، وہ پاکیزگی کے اصول پر کیے گئے ہیں. یعنی جو طہارت، جو پاکیزگی باہمی تعلقات میں چاہیے، خاندان میں چاہیے، جس کو ایک لفظ میں تعبیر کرتے تو عفت ہے. ہمارے ہاں خاندان کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی وہ عفت ہے، پاکیزگی، باہمی تعلقات کی پاکیزگی. تو باہمی تعلقات کی وہ پاکیزگی ہے جس پر سارے معاشرت کے احکام مبنی ہے. اس وجہ سے دین میں تو وہی مطلوب ہے. اس طرح شراب میں دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ کہا یہ حرام ہے، اور پھر اس پر تبصرہ یہ کیا کہ اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے. تو یہاں دیکھیے تقابل گناہ اور فائدے میں کیا، نقصان اور فائدے میں نہیں کیا. نقصان اور فائدے کا تقابل کرنا عقل کا کام ہے، نقصان اور فائدے کا تقابل کرنا طب کا کام ہے. لیکن اخلاقی طور پر اگر کسی چیز میں کوئی آلودگی ہے تو اس کے بارے میں متنبہ کرنا انبیاء کا کام ہے. ٹھیک. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جب مقصد کو آپ سامنے رکھیں گے تو ورنہ کوئی نیا معاملہ پیدا ہوگا، کوئی نیا حکم آپ متعین کر رہے ہوں گے، کوئی رخصت دے رہے ہوں گے، کوئی استثناء بیان کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ طب کو سامنے رکھ کے کر دیں، آپ لوگوں کی حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کر دیں تو یہ آپ دین کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے. یہ دائرہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے لیکن یہ بالکل الگ دائرہ ہے. دین میں ساری کی ساری کنسنٹریشن، ارتکاز توجہ، گفتگو کا محور، استدلال کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ یہ مقصد حاصل کرنا ہے، یعنی پاکیزگی. یہ جو پہلا اصول یہاں زیر بحث غم صاحب آپ نے اس کی وضاحت کی کہ مقصد دین کا جو ہے وہ تزکیہ، اس کو سامنے رکھ کر آگے معاملات بڑھیں گے. یہ بتائیے گا، لوگ عام طور پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے، تو یہ تو ایک موضوعی سبجیکٹو ٹرم ہے. ہو سکتا ہے دنیا کے ایک خطے میں کسی کے نزدیک پاکیزگی کا کوئی تصور اس سے مختلف ہو، جو مثال کے طور پہ کسی جنگل، کسی دیہات میں بیٹھے ہوئے شخص کا ہو. تو ایک جس چیز کو ہم مقصد قرار دے رہے ہیں تو پھر اس کو سب کے نزدیک یکساں بھی ہونا چاہیے کہ عملاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ عملاً ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اس کی فطرت پر نہیں چھوڑ دیا، انبیاء کے ذریعے سے پھر بتایا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل ہونا ہے. تو اب دین کے احکام کا استقراء کر کے ہم اس کی بالکل ایک صحیح متعین صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو اس وقت یہ صورت نہیں ہے کہ ہمیں بس یہ بتا دیا ہے کہ مقصد یہ ہے اور مجھ پر اور آپ پر چھوڑ دیا ہے. تمام احکام میں اس مقصد کا لحاظ کر کے سمجھایا ہے کہ یہ کیسے تمہارے سامنے رہنا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کوئی جنگل میں یا کہیں ہے، یہ ہدایت جس کو پہنچے گی وہ واضح طور پر سمجھ لیتا ہے کیا چیز مقصود ہے. ٹھیک. اچھا ہم سب چند مثالیں میں رکھ کے آپ سے چاہتا ہوں آخر میں اس پہ بھی تبصرہ لے لوں. یہ جب آپ بات فرماتے ہیں کہ دین کا مقصد ہے تزکیہ اور پاکیزگی، اور پھر یہ تینوں پہلوؤں سے خورونوش میں بھی، بدن میں بھی، اور اسی طریقے سے آپ کے اخلاقیات کی بھی معاملات میں آپ نے اس کو پاکیزگی پیوریفیکیشن کو لے کے آنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال طور پہ چند سزائیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اسلامی نظام نافذ کریں، اس سے سوسائٹی میں امن قائم ہو جائے گا، اور اسی سے ایک پورا مقصد انہوں نے برآمد کیا بھائی ہم نے امن اور عدل اجتماعی. مثلا آپ ہاتھ کاٹیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے، چوری نہیں کریں گے. اب بظاہر تو یہاں پر جو دین اور شریعت کا مقصد ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ چوری کا خاتمہ ہو جائے، اتنی عبرتناک سزائیں دیں، تو پھر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس چیز کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزائیں بیان نہیں کی، بلکہ اسی اصول کو سامنے رکھ کے بیان کی ہیں جس اصول کے تحت آخرت میں جزا و سزا ہوگی. یہ بتایا ہے کہ ایک جزا و سزا آخرت میں ہے. وہ کس اصول پر ہے؟ وہ یہ ہے کہ کس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. تو اگر پاکیزہ رکھتا ہے تو جزا ہے، اور اگر آلودہ کرتا ہے تو سزا ہے. یہی ہے نا اصول جس پر آخرت میں نتیجہ نکلے گا.
تو وہی پروردگار جو آخرت میں جزا و سزا کا اعلان کرے گا، اسی نے کچھ چیزوں کے معاملے میں دنیا میں سزاؤں کا اعلان کیا اور یہ کہا یہ میرا عذاب ہے جس کی ایک قسط یہاں پر تمہیں مل جائے گی، اگر توبہ و استغفار کرو گے تو آگے بچ جاؤ گے، ورنہ سزا یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سزائیں ہیں جو نکال کے طور پر عبرت بنا دینے کے لیے، عقوبت کو واضح کرنے کے لیے اور آخرت کی سزا کی تذکیر کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ان کا وہ مقصد نہیں ہے جو دنیا میں سزاؤں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو سزائیں ہیں وہ ہمیں اپنے علم اور عقل کی روشنی میں قائم کرنے اور بیان کرنے کا حق حاصل ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اوپر کی چیز۔ ٹھیک، ایک اور مثال دیتے ہیں ہم صاحب، آپ اکثر بیان فرماتے ہیں دین نے بتایا جب آپ نظم اجتماعی کی تشکیل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ریاست وجود پذیر ہو رہی ہے تو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، تو اب امرہم شورا بینہم اکثریت فیصلہ کر لے گی اور اسی کا نتیجہ آج ہمارے یہاں جمہوریت کی صورت میں سامنے آتا ہے، تو اس کے اندر مثال کے طور پر تزکیہ کا کیا پہلو؟ سوسائٹی کی یہی بات بیان کی گئی نا، علم اور عمل کا انفرادی زندگی میں بھی تزکیہ اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ تو اگر آپ اس اصول کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوں گے، جتھے بنیں گے، پھر لوگ اپنی طاقت کے بل پر حملے کریں گے، پھر اس کے بعد فتوحات کی دنیا وجود میں آ جائے گی، پھر ملوکیت پیدا ہوگی۔ تو اس پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بائبل میں تبصرہ کیا ہے نا کہ اس کے بعد تو پھر پوری سوسائٹی کے اندر ظلم اور عدوان اور استحصال کا غلبہ ہوگا۔ تو اگر ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہو، امن کے ساتھ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کرنا چاہتے ہو، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنا چاہتے ہو، حکمرانوں کے مظالم سے بچے رہنا چاہتے ہو تو امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کرو۔ ایک آخری مثال جو یہ سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ ایک آخری مثال جو انسان کے ذاتی ایک عمل سے متعلق ہے، ہم مثال طور پر وضو کرتے ہیں، اب وضو کے اندر بظاہر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جی آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں، آپ کا مثال طور پہ چہرہ صاف ہو جائے، پاؤں صاف ہو جائیں، تو اس کے اندر پھر تزکیہ کا کیا پہلو سامنے آتا ہے؟ یعنی بدن کی پاکیزی ہے، بدن کو خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت آپ کو اپنے بدن کو اور بھی زیادہ پاکیزہ بنانا ہے۔ یعنی ہم طہارت کرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ صفائی ہو گئی۔ صفائی پہلا درجہ ہے، ظاہر ہے وہی پاکیزگی کا ایک ادنا درجہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک مادی درجہ ہے۔ اور صفائی کا لفظ جیسے ہی ہم بولتے ہیں تو کسی کو تردد نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صفائی سے اوپر اٹھ کر ایک روحانی پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے جنابت کا غسل ہے، اور بہت سی چیزوں میں اتنی باریکی سے کام لیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ذرا سی ہوا خارج ہو جائے تو ویسے تو دیکھنے کو کوئی اس سے آلودگی لاحق نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ایک نفسیاتی احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں جانے سے اس کو روک دیتا ہے اور کہا جاتا ہے نہیں دوبارہ وضو کرو اور پھر تم آؤ۔ تو وہی پاکیزگی ہے جو صفائی سے شروع ہو رہی ہے بدن کے معاملے میں اور بہت لطیف جگہ پر جا رہی ہے۔ جب آپ صفائی کو آخری لطافت میں پہنچا دیتے ہیں تو بدن کے معاملے میں وہی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ بہت خوب، ہم صاحب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے جانا کہ یہ اصول فقہ کیا چیز ہیں، غامدی صاحب جب اس فقہ کی تعبیر اختیار کرتے ہیں تو کس پس منظر میں اختیار کرتے ہیں، اور دین کا ایک عالم جب آگے بڑھ کے اجتہاد کرتا ہے تو کیا اصول ہیں جو اس کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ایک پہلا اصول زیر بحث آیا، سلسلہ گفتگو جاری ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہمارے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔